Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाज़िर खिदमत है नबीला अबर राजा का मुकम्मल नावल मर जावां मुक जावां। कुर्सी बरामदे में बिछाए हूरिया अपनी सोचों में गुम थी। कमरे के अंदर से म्यूज़िक की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। उसे फ़ाखिर की शरारती और शौक सी आवाज़ बड़ी पसंद थी और आज मौसम की रंगीनी भी तो उरूज पे थी। उसके लब मध्यम सुरों में गुनगुना रहे थे। दिल में कोमल कोमल से जज्बे बेख्तियार अंगड़ाई लेकर बेदार हो रहे थे। सीमा भाभी बावर्ची खाने में पकोड़े तल रही थीं और रानी पास बैठी बातें बघाड़ते हुए पकोड़ों से पूरा इंसाफ कर रही थी। हूरिया की निगाहें स्याह गेट के साथ बनी पौधों की क्यारी और आइवरी की बेल के आसपास भटक रही थीं और उसका हसास शायराना जहन मामूल से हट कर सोच रहा था। वो ज़ोहर की नमाज पढ़कर वापस आया तो भाभी और रानी की आवाज़ें बावर्ची खाने से आ रही थीं, जबकि हूरिया बरामदे में बैठी किसी और ही जहान में पहुंची हुई लग रही थी। वह हस्बे आदत तब गया। पहले अंदर जाकर टेप बंद किया जो स्विच बोर्ड के साथ मुंसलिक था और फिर उसके सर पर जा पहुंचा। तुम्हें और कोई काम नहीं है? वो ना समझी के आलम में उसे देखने लगी तो वो और भी भिन्ना गया। 2 माह से जायद हो गए हैं तुम्हें इस घर में आए हुए, पर तुम अभी तक मेहमान बनी हुई हो। अपने अलावा तुम्हें किसी की फिक्र नहीं है। ये शहाना अंदाज छोड़ो और बावर्ची खाने में जाकर भाभी का हाथ बटाओ। सुलेमान जलते लफ्जों की गोलाबारी करके चला गया तो हूरिया फिर से सोचों में डूब गई। सुलेमान ने शादी के बाद से लेकर आज तक उसे तंजिया अंदाज में ही मुखातिब किया था। हूरिया के साथ बात करते हुए खुद ब खुद ही उसके रवैये में दुरुस्ती आ जाती। वो नरमी और खुश मिजाजी यकसर गायब हो जाती जो उसकी शख्सियत का नुमायां हिस्सा थी। हूरिया ने उसके अंदर जाने के बाद एक नज़र अपने जेबतन किए हुए कपड़ों पर डाली। स्याह और कासनी रंग के इम्तिजाज के सूट की सिलाई बड़ी महारत से की गई थी जो उसके मुतनासिब और छरेरे बदन पे खूब जच रहा था। सुबह से वो कितनी बार सुलेमान के सामने आई थी मगर उसकी निगाहों में कोई ख़ास जज्बा नहीं उभरा था। उसका शिद्दत से जी चाह रहा था कि सुलेमान उसके साथ मौसम को एंजॉय करे, उससे छोटी छोटी बातें करे, उसके साथ प्यार भरी लड़ाई करे, रूठे और फिर मान जाए। मगर वाए हसरत, वो शायराना मिजाज की हामिल, खूबसूरत मौसम की दीवानी शादी से पहले पप्पा के घर जब जिंदगी की खूबसूरतियों से लुत्फानंदोज हो रही होती थी तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो सलमान को देखते ही दिल हार बैठेगी। गुज़िश्ता रात से हल्की बारिश का आगाज़ हुआ था और अब उसमें तेज़ी आ गई थी। उसकी शादी के बाद की पहली बारिश थी और अब तो उसकी सहर अंगेज़ी में और भी इजाफा हो चुका था क्योंकि सुलेमान कल सुबह ही वापस आया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था। जब वो 11 बजे सोकर उठी तो सलमान बड़ी अम्मा के साथ बैठा बातें कर रहा था। वो रोज़ाना नाश्ते से फारिग होकर अम्मा के पास बैठकर उनसे गप्पें लगाती और उनकी जवानी के किस्से सुनती थी। बड़ी अम्मा उसे बहुत पसंद करती थीं। नाश्ता करने के बाद वो मामूल के मुताबिक बड़ी अम्मा की तरफ आई तो दरवाजे पे ही उसके कदम जम से गए। अंदर सलमान बड़ी अम्मा की गोद में सर रखे लेटा लाड उठवा रहा था। उसके अंदर खुशी और सरमस्ती की लहर उठी थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने अंदर आकर जोर से सलाम किया। खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। सलमान शादी के बाद पहली बार आया था। उसे गए ज्यादा दिन नहीं हुए थे मगर उसे ये दिन सदियों पर मुहित लग रहे थे। वो सीधा होकर बैठ गया। चेहरे पर दुरुस्ती आ गई। आम से अंदाज में उसके सलाम का जवाब देकर वो दोबारा अम्मा से बातें करने लगा। सीमा भाभी रानी के साथ मिलकर सलमान की पसंद के खाने बना रही थीं। सीमा भाभी रोज़ाना सुबह 6 बजे बेदार होकर नमाज अदा करने के बाद नाश्ता बनाती। बाद में रानी भी उठकर उनका हाथ बटाती।
کام والی آ کر صفائی ستھرائی کرتی۔ بڑی اماں سلمان کی دادی تھیں، مشفق، مہربان اور ہمدرد۔ انہوں نے حوریہ اور رانی میں کبھی کوئی فرق نہیں سمجھا تھا، تبھی تو حوریہ انہیں پسند کرتی تھی۔ وہ واپس اپنے بیڈ روم میں آئی، ٹی پنک کلر کا سوٹ پہنا، ہونٹوں پر لپسٹک لگائی۔ آنکھیں اس کی تھیں ہی بہت خوبصورت۔ بقول اس کی دوست زارا کے، تم ایک بار جسے غور سے دیکھ لو وہ ان آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں کی خوبصورتی پہ ناز تھا، مگر اب اس کا مان و غرور کچھ کچھ تڑکنے لگا تھا۔ سلمان جانے کب کا آیا ہوا تھا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ کپڑے بدل کر 2 بار باورچی خانے کی طرف آئی تو سیما بھابی نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھا۔ وہ جھیپ سی گئی اور خواہ مخواہ ہی ان کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ حوریہ، باہر آسمان پر بادل آ رہے ہیں، وہ اسے چھیڑ رہی تھیں۔ انہیں پتا تھا کہ وہ بارش کی دیوانی ہے۔ لگتا ہے آج کھل کر برسیں گے، وہ اسے چڑھا رہی تھیں۔ کام والی چھوٹی لڑکی عذرا سلمان کا بیگ اٹھائے اندر جا رہی تھی۔ حوریہ نے بھابی کی چھیڑ چھاڑ کا جواب دیے بغیر عذرا کی طرف دوڑ لگائی اور اس سے بیگ لے لیا۔ عذرا حیرت سے وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ حوریہ اندر گئی، بیگ کھولا، سلمان کے کپڑے اور دیگر استعمال کی چیزیں نکالیں۔ وہ ابھی تک بڑی اماں کے پاس تھا۔ اسے غصہ آنے لگا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ چھوٹے چچا کی طرف چلا گیا۔ رات گئے واپس آیا تو حوریہ نیند سے لڑتے لڑتے سو چکی تھی۔ رات کسی پہر اس کی آنکھ کن من برستی بارش کی آواز سے کھلی۔ سلمان بے خبر سو رہا تھا۔ رات جس ہلکی ہلکی بارش کا آغاز ہوا، صبح اس میں تیزی آ گئی تھی۔ سلمان نے معمول کے مطابق فجر کی نماز پڑھ کر سب کے ساتھ ناشتہ کیا۔ حوریہ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ 9:30 بجے کے قریب اٹھی تو باہر بادلوں کی وجہ سے اندھیرے کا سما تھا۔ موسم میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ وہ باہر آئی تو سلمان کمرہ نشین ہو گیا۔ اس نے 3-4 بار بیڈ روم کا چکر لگایا لیکن وہ کروٹ بدلے آنکھیں موندے پڑا رہا۔ تھک ہار کر وہ اکیلی ہی کن من برستی بارش سے لطف اندوز ہونے لگی۔ پہلی بارش ہے یہ تیرے میرے پیار کی، پہلی خوشی ہے تو میری زندگی کی۔ اس کے لب گنگنا رہے تھے، اپنا آپ بھلا دینے کو جی چاہ رہا تھا۔ رانی، سیما بھابی اور سلمان تینوں آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ چٹنی پیسنے کے بعد رانی نے چائے کا پانی رکھا، پکوڑے پہلے ہی بن چکے تھے۔ حوریہ بھی ان کی طرف چلی آئی۔ رات سے خوب بارش ہو رہی ہے۔ بھابی نے اس کا پسندیدہ موضوع چھیڑا تو وہ غائب دماغی کے عالم میں سر ہلا کر رہ گئی۔ سیاہ اور کاسنی امتزاج والی فٹنگ والی شرٹ میں اس کی اجلی رنگت اور بھی نکھر آئی تھی۔ نازک سی جوتی میں مقید اس کے پاؤں اضطراری انداز میں ہل رہے تھے۔ مجھے ذرا پسند نہیں ہے بارش، خواہ مخواہ کی گندگی اور کیچڑ، بس کمرے تک محدود ہو جاؤ۔ رانی نے ستواں ناک بڑے سٹائل سے چڑھائی تھی۔ حوریہ کو ذرا اچھا نہیں لگا۔ بھابی نے چٹنی اور پکوڑے اس کے سامنے رکھے مگر وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھائی۔ سلمان کو اس کی یہ حرکت سراسر بدتمیزی لگی۔ بھابی، بڑھ بڑھ کر اس کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مہمان نہیں ہے وہ اس گھر میں۔ وہ تلخ ہو رہا تھا، البتہ رانی لا تعلقی سے پکوڑے کھاتی رہی۔ سر شام ہی حوریہ کو نیند آنے لگی۔ دل کو افسردگی نے جکڑ لیا تھا۔ بارش کے ساتھ ہی بجلی جا چکی تھی۔ رانی کے اضافی کام بڑھ گئے تھے۔ عذرا آئی نہیں تھی جبکہ زینت کی طبیعت خراب تھی۔ حوریہ سر منہ لپیٹے بستر میں گھسی ہوئی تھی۔ سلمان نے کمبل کھینچا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ ملگیجے سے اندھیرے میں وہ سلمان کو پہچان سکتی تھی جو غضبناک تیور لیے اسے گھور رہا تھا۔ یہ سونے کا وقت ہے، وہ کڑے لہجے میں بولا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بارش میں بھیگتی رہی ہوں۔
وہ چاہنے کے باوجود کوئی سخت جواب نہ دے سکی تھی۔ تم کوئی بچی نہیں ہو جو اس طرح کے ایڈونچر کرتی پھرو۔ بھابھی اور رانی صبح سے مصروف ہیں، عذرا چلی گئی ہے اور زینت کی طبیعت خراب ہے۔ تمہیں اپنے مشاغل سے ہی فرصت نہیں ہے جو کچھ نظر آئے۔ حوریہ کمبل میں دوبارہ ملفوف ہو چکی تھی۔ سلمان چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ باہر بادل گرج رہے تھے، وہ بظاہر آنکھیں بند کیے اسی کی طرف متوجہ تھی۔ وہ باہر نکلا تو حوریہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں آسمان پر کالے بادل ایک دوسرے کے تعاقب میں دوڑ رہے تھے۔ ان کی شرارتیں دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ رانی نہ جانے کب آ کر اس کے کمرے میں موم بتی جلا کر رکھ گئی تھی، مگر کھلی ہوئی کھڑکی سے آتی خنک ہوا موم بتی بجھا چکی تھی۔ سلمان کافی دیر بعد سونے کے لیے آیا تو حوریہ کی لاپرواہی پر اسے ایک بار پھر سے تاؤ آ گیا۔ کھلی کھڑکی کے راستے سرد ہوا پورے کمرے میں ناچتی پھر رہی تھی اور وہ سو رہی تھی۔ سارا ماحول بے حد ٹھنڈا لگ رہا تھا۔ سلمان نے کھڑکی بند کی تو سارا منظر تاریکی میں ڈوب گیا۔ اس نے اپنا سگریٹ لائٹر نکال کر موم بتی دوبارہ جلائی۔ وہ کپڑے بدل کر نیم دراز ہوا تو حوریہ کے محو خواب وجود میں خفیف سی حرکت ہوئی۔ سلمان کی پشت اس کے سامنے تھی جہاں کندھے سے ذرا نیچے ہک کی شکل میں کسی پرانی چوٹ کا نشان ہلکا سا نظر آ رہا تھا۔ حوریہ کا کئی بار کتنی شدت سے دل چاہا کہ اس سے اس نشان کے بارے میں پوچھے۔ وہ آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی پر بارش اور ماحول کی جادوگری اس کوشش کو ناکام بنانے لگی۔ ان دونوں سے بھی بڑا جادوگر اس سمے اس سے ذرا سا ہی تو دور تھا، اتنا کہ وہ اسے ہاتھ بڑھا کر چھو سکتی تھی۔ وہ دل و جان ہار کر ہی تو یہاں تک آئی تھی۔ آگ لگی تو راکھ ہوئے، بن بنسی بنجارا میں، کیسی انوکھی جیت ہوئی، جیتا میں اور ہارا میں، اس کی باتیں پتھر سی اور شیشہ بیچارہ میں، پہلے بھیگی پلکیں میری، بھیگ گیا پھر سارا میں۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی، جانے اس کے جی میں کیا سمائی کہ اٹھ کر دونوں کھڑکیوں کے پٹ وا کر دیے۔ مچلتی ہوا چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ سلمان جاگ رہا تھا۔ موم بتی پھر بجھ گئی۔ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اس کا لہجہ آگ لگا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ کچھ بولی نہیں، بے آواز آنسو چہرہ بھگوتے رہے۔ پھر رات کے جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی تھی۔ صبح بڑی نکھری نکھری سی تھی۔ سلمان فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ سو گیا تھا، کیونکہ رات دیر سے سونے کی وجہ سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ حوریہ خلاف توقع جلد بیدار ہو گئی۔ وال کلاک سے ہوتے ہوئے اس کی نگاہ سوئے ہوئے سلمان پر ٹک گئی۔ سوتے ہوئے بھی اس کے مغرور لب سختی سے بھجے ہوئے تھے۔ گندمی رنگت، مضبوط ہاتھ پاؤں، فوجی سٹائل میں کٹے بال، پرکشش نقوش اور مردانہ کرختگی جو اس کے ہر انداز سے جھلکتی تھی۔ ہم فوجی لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ حوریہ کو اس کی کہی بات یاد آئی تو تلخی سے مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ٹھہر سی گئی۔ اس میں کیا شک ہے، تم واقعی سخت ہو، تمہارا دل سخت ہے، تمہارے جذبات پتھر ہیں۔ اس نے سوچا۔ سلمان نے سوتے ہوئے کروٹ لی تو حوریہ نے اس کی طرف سے نگاہ ہٹا لی۔ اس نے اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر بیڈ پر ہاتھ مارا جو آدھا تکیے کے نیچے اور آدھا سلمان کے کندھے کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اس نے بمشکل دوپٹہ آدھا ہی کھینچا تھا کہ سلمان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خمار آلود لہجے میں بولا، سونے کیوں نہیں دیتی ہو؟ لہجہ حیرت انگیز طور پر نرم تھا۔ وہ خاموشی سے چپل پہن کر باہر آ گئی۔ بارش تھمنے اور دھوپ نکلنے کے بعد ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اسے کپ کپی سی آنے لگی۔ سیما باورچی خانے میں تھی۔ زینت اور عذرا صفائی کر رہی تھی اور رانی
اندر کسی کمرے میں تھی۔ اس کے سسر نیاز احمد بیٹھک میں کسی دوست کے ساتھ مصروف تھے جو کافی عرصے بعد ان کی حویلی میں ان سے ملنے آئے تھے۔ وہ چائے کے ہلکے ہلکے سپ لے رہی تھی۔ سیما بھابھی پیڑھی پر بیٹھی سبزی کاٹنے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہی تھی۔ سلمان اچانک ہی اندر آیا تھا۔ بھابھی، ناشتہ۔ وہ کرسی اس کے مقابل رکھ کر بیٹھ چکا تھا، نہایا دھویا خوشبو میں بسا۔ چائے جیسے حوریہ کے حلق میں پھنسنے لگی۔ تم بھی بھابھی کے ساتھ کام وام کروایا کرو۔ ارے چھوڑو، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ساری عمر کام کرنا ہے۔ عذرا اور زینت بھی تو ہوتی ہیں، میں کون سا اکیلی کرتی ہوں، پھر رانی بھی ہے۔ وہ بڑی سہولت سے بولی تھی، پر نہ جانے کیوں حوریہ کو سیما بھابھی کے لہجے میں نمی سی محسوس ہوئی تھی۔ اور تم کیوں کام کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، خواہ مخواہ اسے ڈانٹتے ہو؟ بیٹ مین ہے تمہارے پاس، پھر کیا مشکل ہے؟ بھابھی نے اس کی طرفداری کی تو سلمان ہنسنے لگا۔ میری والدہ مرحومہ کہتی تھیں، جو عورت گھر کے کام کاج میں حصہ نہیں لیتی اس کے گھر اور رزق میں برکت نہیں ہوتی، اور پھر جو عورت شوہر کی پسند اور ناپسند کا خیال نہ رکھے وہ بڑی جلدی دل سے اتر جاتی ہے۔ آخری جملہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سلمان نے ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا۔ حوریہ کو چائے پینا مشکل لگنے لگا۔ آدھا کپ چوں کا توں چھوڑ کر وہ اٹھ گئی۔ بھلا کون کہہ سکتا تھا کہ اس کی شادی کو 2 ماہ ہوئے ہیں، فقط 2 ماہ، اور سلمان کا رویہ پرجوش شوہر کے بجائے سخت دل ناسے کا تھا، بلکہ ناسے کے بجائے اسے کٹھور دل دشمن کہنا زیادہ بہتر تھا۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں تھی، صرف 1.5 سال پہلے وہ بے فکر شوخ و شرارتی سی حوریہ احسان تھی۔ احسان احمد نوکری کے سلسلے میں شہر منتقل ہو گئے تھے۔ ان سب بہن بھائیوں نے شہر کے کھلے ڈلے ماحول میں پرورش پائی تھی۔ دونوں بھائیوں کی شادیاں بھی خاندان سے باہر طے پائی تھی۔ ان کے اکثر رشتہ دار ابھی تک اپنے آبائی گاؤں میں ہی مقیم تھے۔ شہر میں رہنے بسنے کی وجہ سے وہ باقی رشتہ داروں سے قدرے کٹ سے گئے تھے۔ اب شادی بیاہ یا فوتگی پر ہی ملنا ہوتا تھا۔ سلمان حوریہ کی تایا ذات کا رشتہ دار تھا، گل کی خالہ کا بیٹا۔ حوریہ کی گل سے دوستی تھی، اس لیے جب اس کی شادی کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئی اور شادی سے ہفتہ بھر پہلے ہی تایا کے حویلی نما گھر پہنچ گئی۔ کالج سے فراغت تھی، سو اس کے تو مزے آئے ہوئے تھے۔ فطری طور پر وہ لاپرواہ اور من موجی قسم کی لڑکی تھی، ایک ایک پل سے خوشی کشید کرنے والی۔ گل کی شادی اپنے خالہ زاد سے ہو رہی تھی۔ اس کی بات 5 سال سے چھوٹی خالہ کے بیٹے اسلم سے طے تھی۔ حوریہ صرف ایک بار اسلم سے ملی تھی، 2 سال پہلے جب وہ چھوٹے چچا کی بیٹی کی شادی پہ آئی تھی تو اسے گل کے منگیتر کو دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ اسلم کو دیکھ کر اسے دھچکا سا لگا، کہاں گل اتنی خوبصورت نازک سی، اور کہاں اسلم اس سے 15 سال بڑا، واجبی سی شکل و صورت کا۔ اس نے مما اور بھابھیوں کے سامنے برملا اسلم بھائی کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ بڑے بھائی حمزہ اسے گاؤں چھوڑ گئے تھے، حویلی میں رونقیں اتری ہوئی تھیں، وہ جی بھر کر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آج مہندی لے کر اسلم بھائی کی طرف جانا تھا۔ اس نے تو بطور خاص مہندی کا جوڑا سلوایا تھا، پیلے اور سبز کنٹراسٹ کا سوٹ اس پر خوب اٹھ رہا تھا۔ بے فکرہ رنگ و روپ بہت سے منچلوں کا دل دھڑکا رہا تھا۔ بھابھی اور بھائی بھی آئے ہوئے تھے۔ اس کی تو خوشی 2 چند ہو گئی تھی، کیونکہ چھوٹی بھابھی سے اس کی خوب بنتی تھی۔ وسیع صحن میں مہندی کی رسم کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس اسلم بھائی کا گندمی رنگ اور بھی سانولا رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں ایک دم ہی گل کی قسمت پھوٹنے پر یقین سا آ گیا۔ بھابھی، آپ نے گل کے شوہر کو دیکھا؟ کتنا فضول سا ہے۔ ہماری گل کتنی رومانٹک سی ہے اور یہ اسلم بھائی تو ایویں سے لگ رہے ہیں۔ کمال ہے، آرمی میں ایسے آفیسرز بھی ہیں۔ میں نے تو کبھی کسی آرمی آفیسر سے شادی نہ کروں، ٹھس اور بور ہوتے ہیں،
جیسے یہ اسلم بھائی ہیں۔ وہ کہتے کہتے مڑی اور پھر ٹھٹک گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، حوریہ نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ سامنے والے کے تیور بڑے سخت تھے، نگاہیں سرد اور کاٹ دار۔ اسے پھریری سی آ گئی۔ وہ راستے میں کھڑی تھی، بھابھی نے اس کو ٹھوکا دیا تو وہ فوراً ایک طرف ہو گئی۔ سارا وقت وہ نگاہیں اسے ڈسٹرب کرتی رہیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا، حوریہ اس کے بارے میں پوچھ نہیں سکتی تھی۔ جانے اس کا کیا تاثر بنتا؟ کس طرح گھور رہا تھا جیسے برسوں پرانی دشمنی ہو۔ پھر مہندی کی رسم کے دوران وہ سارا وقت اسلم بھائی کے ساتھ رہا۔ لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ اور معنی خیز ہنسی بتا رہی تھی وہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ رات گئے وہ سب واپس آئے تو نیند حوریہ کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جانے کون ہے اسلم بھائی اور گل کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے؟ وہ سوچتی رہی اور الجھتی رہی۔ دوسرے دن کوئی فنکشن نہیں تھا۔ اگلے روز لڑکے والوں کو مہندی لے کر آنا تھا۔ گل کی مہندی میں ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ حوریہ دونوں ہاتھوں میں گیلی مہندی کے گولے بنا کر مہمانوں پر پھینک رہی تھی۔ اپنی عادت کے مطابق وہ سب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ گل کے دیور عاطف کے منہ پر مہندی کا گولا لگا تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کا دوسرا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور پل بھر میں سلمان کا سفید کلف لگا کرتا داغدار ہو گیا۔ وہ تو فوراً برداشت کھو بیٹھا۔ اصل غصہ تو کل کا تھا جب وہ حسینہ اسلم بھائی کے بارے میں اپنے نادر خیالات کا اظہار کر رہی تھیں۔ اسلم بھائی سے اسے بے پناہ لگاؤ تھا۔ کل اس نے بمشکل ضبط کیا تھا، پر آج بدلہ چکانے کا سنہری موقع تھا۔ اس نے حوریہ کو خوب کھری کھری سنائی۔ اپنی عمر دیکھیں اور حرکتوں پر غور کریں۔ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ آنکھوں سے حسب عادت شعلے لپک رہے تھے۔ سب کے سامنے اس عزت افزائی پر اسے رونا آ گیا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ گل کی خالہ زاد بہنیں اسے روکتی رہ گئیں پر اس نے نہ رکنا تھا نہ رکی۔ یہ تھا سلیمان کے ساتھ اس کا پہلا تعارف۔ وہ اسلم اور گل کا کزن تھا۔ اسلم بھائی کے ساتھ عمر کے تضاد کے باوجود وہ اس کی دوستی کی وجہ جان چکی تھی۔ اسلم بھائی اور سلمان آرمی آفیسرز تھے۔ گل کی بارات پہ وہ چپ چپ سی تھی۔ ولیمے پر وہ جانا تو نہیں چاہ رہی تھی پر بے دلی سے تیار ہو ہی گئی۔ آج تو گل کی چھب ہی نرالی تھی۔ وہ کل سے بڑھ کر آج حسین لگ رہی تھی۔ شرمگی مسکراہٹ اور جھکی جھکی نظریں بتا رہی تھیں کہ وہ خوش ہے۔ 2 بجے کے قریب کھانے کا شور اٹھا تو اس نے معذرت کر لی۔ اسے بالکل بھوک نہیں تھی۔ گل کو کھانے کے لیے اندر لے جایا گیا تو وہ وہاں اکیلی رہ گئی۔ ابھی وہ وہاں سے اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ سلمان اس کے سامنے آ رکا۔ وہی سرد چپتی ہوئی نظریں تھیں۔ گل بھابھی سے پوچھ کر اچھی طرح تسلی کر لیں کہ وہ خوش ہیں یا نہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ ان کے بارے میں یہ ملال لے کر جائیں کہ ان کی قسمت پھوٹ گئی ہے۔ اسے پتا تھا کہ وہ اسے چڑھا رہا ہے۔ اس نے منظر سے ہٹ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ پھر چوتھی اور مکلاوے کی رسم میں کئی بار سلیمان سے اس کا سامنا ہوا۔ ہر بار اس کی نگاہوں میں حوریہ کو اپنے لیے تمسخر اور سرد مہری نظر آئی۔ حالانکہ باقی گھر والوں سے اس کا رویہ بہت مہذبانہ تھا۔ اس نے دبے لفظوں میں گل سے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ آپ کے یہاں مہمانوں سے یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ تم سلمان کے مزاج سے واقف نہیں ہو۔ وہ قدرے سخت مزاج کا ہے۔ اس کی موجودگی میں دوسرے لڑکے لڑکیاں بھی حد سے باہر نہیں ہوتے۔ تمہارا اس کے ساتھ اس طرح کرنا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے، مگر پھر بھی اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ لیکن اکیلے میں اسے بہت رونا آیا۔ سلمان نے کیسی عزت افزائی کی تھی، کیسا سخت لہجہ تھا اس کا کہ دو بدو جواب دینے والی حوریہ بھی دبک گئی تھی۔ وہ بے نام سی اداسی اور بے کلی لے کر واپس آئی تھی جس کا بظاہر کوئی جواز نہیں تھا۔ گھر والوں نے بھی بہت جلد اس کی یہ کیفیت نوٹ کر لی تھی۔ اس نے تھکن کا بہانہ کر کے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔
پھر کچھ دن بعد BA کا رزلٹ آؤٹ ہوا تو اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس روز وہ یونیورسٹی سے لوٹی تو غیر متوقع طور پر اس کے تایا اور تائی سلیمان کے والد گل اور اسلم بھائی ان کے گھر میں موجود تھے۔ ان کی آمد اس کے لیے اچنبھے کا باعث تھی۔ اس نے خوش دلی سے فردن فردن سب سے حال احوال دریافت کیا۔ گل شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حوریہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ آخر مجھے بھی تو پتا چلے کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ گل کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر ستانے کے بعد اگل ہی دیا۔ دراصل خالو اور ہم سب تمہارے لیے کیپٹن سلمان کا پروپوزل لائے ہیں۔ اگر بم اس کے سر پر پھٹتا تو شاید اسے اتنی حیرت نہ ہوتی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سرد کاٹ دار نگاہوں کے مالک اکھڑ اور بے نیاز سے سلمان کا پروپوزل اس کے لیے آیا ہے۔ گل بتا رہی تھی کہ خود سلمان نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے۔ حیرت در حیرت کا ایک سلسلہ تھا جو کسی طرح ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے بس یہی یاد تھا کہ سلمان نے اس کے لیے خود اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ شادی میں ہونے والی بدمزگی کے علاوہ سلمان ہر لحاظ سے اسے موزوں لگ رہا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اپنی تمام تر سخت مزاجی سمیت وہ اسے اچھا بھی تو لگا تھا۔ جانے کیوں گاؤں سے آنے کے بعد جب وہ اس کے بارے میں سوچتی تھی تو ایک بے نام سا درد بھی جاگ اٹھتا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ہی اس کی بھی دیرینہ خواہش تھی۔ اس نے لاکھ خود کو سمجھایا تھا، ضدی جذبوں کو تھپک تھپک کر سلایا تھا اور اپنے تئیں یہ سمجھتی رہی تھی کہ وہ کامیاب ہو گئی ہے، پر آج سب کچھ ہی غلط ثابت ہو گیا تھا۔ وہ بے پناہ خوش تھی کہ اوپر والے نے کس طرح اس کی خواہش پوری کر دی ہے۔ گھر والوں نے سوچنے کی مہلت مانگی۔ احسان احمد نے اپنے طور پر سلمان کے بارے میں چھان بین کروائی۔ خاندان اچھا تھا، پڑھے لکھے لوگ تھے، فیملی بھی زیادہ بڑی نہیں تھی۔ سلمان سے بڑا ایک اور بھائی اور ایک چھوٹی بہن۔ والدہ حیات نہیں تھی۔ گاؤں میں ان کی وسیع اراضی تھی، نوکر چاکر تھے، حویلی نما گھر تھا۔ سلمان شوق کے تحت نوکری کر رہا تھا ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ حوریہ کی مما کے نزدیک صرف ایک بات تذبذب کا باعث تھی کہ سلمان کے خاندان میں عورتیں گھریلو امور زیادہ تر خود سر انجام دیتی تھیں۔ خود اس کی مما جہیز میں 2 نوکرانیاں ساتھ لائی تھیں۔ شوہر بھی والا و شیدہ تھے۔ احسان احمد نے بیوی کے سارے اعتراض مسترد کر دیے۔ ان کے نزدیک ان معمولی باتوں کی چندہ اہمیت نہیں تھی۔ پھر حوریہ نے کون سا شادی کے بعد گاؤں میں رہنا تھا۔ سلمان پنڈی میں جاب کر رہا تھا، ظاہر ہے اسے اپنے ساتھ ہی رکھتا۔ منگنی کی رسم دھوم دھام سے سر انجام پائی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، سب کی چھیڑ چھاڑ بھی اچھی لگ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ سلمان سے ڈھیروں باتیں کرے۔ گل سے اس نے سلمان کا سیل نمبر بھی لے لیا تھا، لیکن اب بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے سابقہ رویے کے پیش نظر اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ شاید وہ فون کرے تو سلمان اسے ڈانٹ دے۔ ناچار وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ ساتھ یہ بھی اطمینان تھا کہ وہ اب اسی کا ہے۔ منگنی اور شادی کے درمیان کا وقفہ اسے دنیا کا سب سے حسین وقت لگا تھا۔ اس وقت تو اس کی خوشی کی انتہا ہو گئی جب رانی کے نکاح کے موقع پر اس کے ہونے والے سسر اور سلمان کے والد نے اسے بطور خاص آنے کی تاکید کی۔ حوریہ کے گھرانے میں شادی سے پہلے ہونے والی سسرال جانا کچھ ایسا بھی معیوب تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ بڑا دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ اس کی سب سے بہترین دوست سامیہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ مگر سلمان کے گھر جا کر وہ پریشان ہو گئی جب اس نے ہر عورت کو اپنی طرف دیکھتے پایا۔ دبے دبے لہجے میں سرگوشیاں بھی ہو رہی تھی کہ کیسی دیدہ ہوائی لڑکی ہے، شادی میں اتنا کم عرصہ رہ گیا ہے اور مزے سے سسرال آ گئی ہے، ماں کو بھی پرواہ نہیں ہے، بیٹی کی تربیت ہی ایسی کی ہے۔ سلمان کی چھوٹی چچی نے جلے بھنے انداز میں تبصرہ کیا تھا جو سلمان کی سماعتوں تک مزید اضافوں کے ساتھ پہنچا۔
کچھ اسی سے ملتے جلتے تبصرے کچھ اور بزرگ خواتین کے بھی تھے۔ سلمان کی نگاہوں میں سرد سی کیفیت بدستور موجود تھی جس نے اسے نئے سرے سے اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک بے نام سا درد لیے وہ وہاں سے لوٹی تھی۔ وہ پوری طرح فلم کے رومانوی مناظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہر 15-20 منٹ بعد ایک سنگین اور رنگین قسم کا گانا آ جاتا۔ اس کا ارتکاز قابل دید تھا۔ بڑی بھابھی 2 بار جھانک کر جا چکی تھی، پر مجال ہے جو اس نے نوٹس لیا ہو۔ ویسے تو 2 سالہ ٹیپو میں اس کی جان اٹکی رہتی تھی، پر جب سے فلم شروع ہوئی تھی وہ اس سے تقریباً بے نیاز ہو چکی تھی۔ بیچارہ ٹیپو اپنی اکلوتی پھپھو کی توجہ نہ پا کر رونے لگا تھا۔ فلم جوں جوں اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی اس کے اشتیاق میں اضافہ ہو رہا تھا۔ فلم ختم ہوئی تو وہ صوفے پر ہی کشن سر کے نیچے رکھے دراز ہو گئی۔ ٹیپو پاؤں پاؤں چلتا اس تک پہنچ ہی گیا۔ حوریہ نے اسے بازوؤں میں بھر کر چٹا چٹ اس کے گال سرخ کر ڈالے تو وہ پھر بسورنے لگا۔ وہ اسے اٹھائے باہر آ گئی۔ ماسی عظمت باورچی خانے میں مصروف تھیں۔ مسالہ بھوننے کی خوشبو نے اس کی بھوک کو بھی بیدار کر دیا۔ کھانا پکنے میں ابھی دیر تھی، اس لیے اس نے فریج سے صحت مند سا سیب نکال لیا اور چھری سے کاٹ کر ایک ٹکڑا ٹیپو کو بھی تھمایا۔ وہ سیب اور کھلونوں کے ساتھ مگن ہو چکا تھا۔ اس وقت اس کی دوست سامیہ کا فون آ گیا۔ وہ سوشیولوجی کے ٹیسٹ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کیا رکھا ہے خشک کتابوں میں؟ میری درد سری، پڑھ پڑھ کر رنگ روپ برباد کیے جاؤ۔ تنگ آ کر اس نے فون ہی بند کر دیا۔ چھوٹی بھابھی کی پکار پر اس نے ایک نظر اپنے حلیے پر ڈالی۔ جدید فیشن کے کپڑوں میں ملبوس، اسکارف گردن میں ڈالے وہ بڑی بھلی مال لگ رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر اس کے قدم ایک ثانیے کے لیے رکے تھے۔ اندر سلمان آرمی یونیفارم میں ملبوس ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ حوریہ نے سلام کیا تو اس نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی اور دوبارہ مما سے باتوں پر مصروف ہو گیا۔ حوریہ کو یہاں سے اٹھنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر موسم بھی بے حد خوبصورت ہو رہا تھا۔ کالے کالے بادل آسمان پر جمع ہو کر برسنے کی تیاری کر رہے تھے۔ سلمان دفتری کام کے سلسلے میں اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ حمزہ بھائی نے دیکھا تو اصرار کر کے گھر لے آئے۔ منگنی کے بعد وہ دوسری بار آیا تھا۔ سلمان کی لاکھ کوشش کے باوجود مما نے اسے جانے نہیں دیا تھا کہ اس خراب موسم میں اس کی گاڑی بھی خراب ہو سکتی تھی، کیونکہ ویکنڈ تھا اور اسے گاؤں جانا تھا۔ اب وہ یہاں بیٹھ کر اس وقت کو کوس رہا تھا جب وہ حمزہ کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ اس کے لیے گیسٹ روم کھلوایا گیا۔ رات ہو چکی تھی، بارش بدستور جاری تھی۔ حمزہ اور اظہر اس کے پاس سے اٹھے تو وہ شاور لینے باتھ روم میں گھس گیا۔ باہر نکلا تو حوریہ صوفے پر بیٹھی میگزین کے صفحات پلٹ رہی تھی۔ میں نے سوچا آپ کی خیریت پوچھ لوں۔ وہ مسکرا کر بولی۔ سلمان تولیے سے بال خشک کرتا باتھ روم سے باہر آیا۔ اسے دیکھ کر وہ بستر پر رکھی اپنی شرٹ اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ اسی وقت اچانک لائٹ چلی گئی۔ میں دیکھتی ہوں، موم بتی اور ماچس دراز میں ہوگی۔ وہ اٹھی اور اندازے سے ٹٹول کر سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ راستے میں سلمان کا چٹان سا وجود حائل تھا۔ جانے کیا ہوا تھا؟ اس کا پاؤں دوپٹے میں الجھا تھا اور وہ اپنی جھونک میں اس سے ٹکرائی تھی۔ اس تصادم کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھا۔ یک دم پیچھے بچھے ڈبل بیڈ پر گرا تھا۔ حوریہ نے گرنے سے بچنے کے لیے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا تھا۔ نتیجتاً وہ اس کے اوپر تقریباً اوندھی ہو گئی تھی۔ عین اسی وقت لائٹ آ گئی۔ بس وہ لمحوں کی جادوگری تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلی۔ وہ ابھی تک اس کی سانسوں کی مہک اپنی گردن کے آس پاس محسوس کر رہا تھا۔ بارش کی ٹپا ٹپ وسیع صحن میں جل ترنگ بجا رہی تھی اور کچھ ایسا ہی جل ترنگ حوریہ کے دل میں بھی بج رہا تھا۔ تم کسی آرمی آفیسر سے کبھی بھی شادی نہ کرو، بور اور ٹھوس ہوتے ہیں۔ مگر دیکھ لو، تمہاری شادی آرمی آفیسر سے ہو ہی گئی۔ شادی کے بعد سلمان نے سب سے پہلا جملہ اس سے یہی کہا۔ ایک بار حوریہ نے گل سے کہا تھا کہ وہ گاؤں میں سکون سے زندگی گزارنا چاہتی ہے۔
سلمان نے بھی سن لیا تھا، سو بڑے بے نیاز انداز میں کہا، میں ٹھہرا ٹھوس اور بور بندہ، تم میرے ساتھ کہاں خوش رہو گی، ادھر گاؤں میں مزے کرو۔ نئی زندگی کی اس شروعات پر حوریہ کو بہت رونا آیا تھا، پر سلمان نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ حوریہ کے پاس ہوتا تو یوں لگتا جیسے کسی ناگوار بوجھ کو سر سے اتار رہا ہو۔ بس روٹین کی زندگی تھی۔ شادی کے بعد سلسلے میں لی گئی چھٹیاں ختم ہوئیں تو وہ پنڈی واپس چلا گیا۔ حوریہ نازک احساسات کی مالک تھی، اسے شدید ٹھیس لگی پر جھیل گئی تھی۔ ہاں، دل کبھی کبھی سوچنے پر مجبور کر دیتا کہ آخر کیا بات ہے جو سلمان اس سے امتیازی سلوک روا رکھے ہوئے ہے۔ اس نے ان تمام باتوں کو گھر والوں سے پوشیدہ ہی رکھا تھا۔ مما نے اس سے کہا تھا کہ تم سلمان کے ساتھ رہو۔ اس نے بڑی سہولت سے بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ مما، ابھی میں کچھ عرصہ گاؤں کی خالص فضا اور ماحول میں گزارنا چاہتی ہوں، زندگی پڑی ہے سلمان کے ساتھ رہنے کے لیے۔ مما اس کی بات سے اختلاف کے باوجود کچھ بول نہ سکیں۔ سیما بھابھی کی جھکی جھکی اداس نگاہوں نے اسے کئی بار کچھ پوچھنے پر مجبور کیا تھا، لیکن ہر بار وہ خود کو روک لیتی۔ ان کے شوہر کے بارے میں شادی سے پہلے اس نے یہی سنا تھا کہ وہ مڈل ایسٹ میں ہے، پر اب تک جبکہ اسے سسرال آئے 4 ماہ گزر چکے تھے، ایک بار بھی ان کا فون نہیں آیا تھا، گھر میں ان کا ذکر تک نہیں ہوتا تھا، اور یہی بات اسے الجھن میں ڈالتی تھی۔ سیما بھابھی اپنی گلابی رنگت اور غلافی آنکھوں سمیت تیکھے تیکھے نقوش لیے سیدھی دل میں اتر جاتی تھیں۔ حوریہ کو حیرت ہوتی کہ وہ اپنے حلیے سے بالکل لاپرواہ رہتی تھیں۔ سیما بھابھی سارا دن گھر کے کاموں میں مگن نظر آتی تھیں، حالانکہ زینت اور عذرا بھی تھیں، مگر ان کے ساتھ وہ خود بھی لگی رہتی۔ حوریہ کو ابھی تک انہوں نے کسی کام کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔ وہ بھی مطمئن ہو گئی تھی، اسے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ نند بہنوں جیسی تھی، سیما بھابھی اور سسر کا وجود بے ضرر تھا، ساس تھی ہی نہیں۔ اگر اسے شکایت تھی تو سلمان سے، جس نے اول روز سے اجنبیوں والا انداز اپنایا ہوا تھا۔ اسے گئے 1.5 ماہ سے زائد ہو گیا تھا، پر اس نے ایک بار بھی حوریہ کے سیل فون پر کال نہیں کی تھی، اور نہ SMS۔ خود اس نے فون کیا تو حسب عادت اکھڑے اکھڑے انداز میں بات کر کے فون بند کر دیا۔ آج رات اس کا شدت سے جی چاہ رہا تھا کہ وہ سلمان سے بات کرے۔ رات کے 10:30 بج چکے تھے جب اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے لائن کاٹ دی گئی۔ اس نے دوسری دفعہ ملایا، تیسری بار بھی یہی حال ہوا۔ 5ویں بار جواب ملا، نمبر بزی ہے، اور پھر پورا 1.5 گھنٹہ سلمان کا نمبر مصروف رہا تو اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اس نے غصے سے سیل فون بستر پر پھینک دیا اور تکیے میں منہ چھپا کر خوب روئی۔ صبح ہوئی تو اس نے مما کی طرف جانے کا پروگرام بنایا۔ ڈرائیور اسے چھوڑ آیا۔ اسے مما کی طرف آئے دوسرا روز تھا جب رانی کا فون آیا کہ سلمان گھر آیا ہوا ہے۔ وہ دل ہی دل میں جھنجھلائی، میں کیا کروں؟ نواب صاحب آئے ہوئے ہیں تو ان کی ناز برداریاں کروں؟ پتہ نہیں کون سا سنگ دل لمحہ تھا جب یہ شخص میری سوچوں پر قابض ہوا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ شادی کے بعد یہ سب ہونا ہے تو میں کبھی بھی اس سے شادی نہ کرتی۔ میں نہیں جاؤں گی، میری بلا سے آیا ہے تو آئے۔ وہ پکا فیصلہ کر چکی تھی۔ صبح سیما بھابھی کا فون آیا تھا۔ حسب عادت وہ دھیمے لہجے میں بول رہی تھی، سلمان کی طبیعت خراب ہے حوری۔ ان کے بتانے کی دیر تھی کہ اس کا دل قطرہ قطرہ پگھلنے لگا۔ او گاڈ، وہ بیمار ہے اور مجھے پتا ہی نہیں۔ اس نے اسی وقت جانے کی تیاری کر لی۔ شام سے پہلے پہلے وہ حویلی پہنچ چکی تھی۔ سلمان حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ طبیعت خرابی کی کوئی بھی علامت اس کے چہرے پر دکھائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ وہ نئے ہیئر اسٹائل کے ساتھ پہلے سے زیادہ اسمارٹ اور جاذب نظر لگ رہا تھا۔ حوریہ نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ سیما بھابھی نے اسے مانا خیز نگاہوں سے دیکھا تو وہ ساری شرارت جان گئی۔
قسم سے تمہیں نہ پا کر اتنا پریشان تھا کہ حد نہیں. مجھ سے اس کی افسردگی دیکھی ہی نہیں جا رہی تھی، اس لیے جھوٹ بولا. غصہ آنے کے باوجود حوریہ نے ظاہر نہیں کیا. عذرا اس کا بیگ اندر لے گئی. اسے سخت پیاس لگ رہی تھی. فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر اس نے وہیں کھڑے ہو کر پینا شروع کر دیا. اس سے پہلے کہ وہ بوتل واپس رکھتی، سلمان اس سے بوتل واپس لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا. پانی دو. شکر ہے کہ اسے بر وقت عقل آئی اور اس نے دوسری بوتل سے پانی گلاس میں انڈیل کر سلمان کو دیا. اس دوران وہ بڑے غور سے اس کا جائزہ لیتا رہا. موسم کی مناسبت سے لان کے نفیس سے سوٹ میں ملبوس کھلے بالوں کے ساتھ وہ سیدھی دل میں اتر رہی تھی. اس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ کیسی ہو، مجھے مس کیا یا نہیں. وہ پورے 2 ماہ کے بعد واپس آیا تھا اور اسی طرح اکھڑا اکھڑا سا تھا. اسے اب سیما بھابھی پہ غصہ آنے لگا تھا کہ کیوں ان کے کہنے پر واپس آ گئی. ہم ایسی ہوتی ہے افسردہ کیفیت. ایک بار بھی سوکھے منہ نہیں پوچھا کہ کیسی ہو، کس حال میں ہو. پھر اس سے تو کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا، جبکہ سلمان نے خوب ڈٹ کر کھایا. بھابھی نے تمام برتن سمیٹے. حوریہ نے مدد کروانا چاہی تو سہولت سے منع کر دیا. اتنے دنوں کے بعد آیا ہے سلمان، تم جاؤ اس کے پاس، رات کافی ہو گئی ہے. ان کے نہ کرنے کے باوجود وہ کچن کا پھیلاوا سمیٹنے تک ان کے ساتھ ہی رہی اور چھوٹے چھوٹے کام بھی کرواتی رہی. بھابھی نے اپنا کام ختم کرنے کے بعد عذرا سے دودھ گرم کروایا. عذرا اس دوران دھلے برتن رکھ چکی تھی. سب کاموں کے بعد عذرا نے بھی واپسی کی راہ لی. سیما بھابھی پہلے ہی سونے کے ارادے سے جا چکی تھیں. وہ 10-15 منٹ بے مقصد ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہی. سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. صرف برآمدے اور مردان خانے کی لائٹ جل رہی تھی. اپنے کمرے تک جانا اسے پلے سرات پر سے گزرنے کے مترادف لگ رہا تھا. سلمان جوتوں سمیت بستر پر دراز تھا. آہٹ سن کر ذرا سا رخ موڑا. وہ چہرے سے ہی خفا نظر آ رہی تھی. ذرا میرے شوز تو اتار دو. اسے دیکھتے ہی حکم ہوا. کیا؟ اسے از حد حیرت ہوئی تھی. میں نے کہا ہے میرے جوتے اتار دو. اب کی بار وہ سختی سے بولا تو حوریہ نے عمل درآمد میں دیر نہیں لگائی. جوتے اتار کر وہ ہٹنے ہی لگی تھی کہ سلمان نے اس کی کلائی پکڑ لی. حوریہ کا دل بے تال ہوا، چہرہ سرخ ہو گیا. آخر کار محترم کو میرا خیال آ ہی گیا. وہ نازاں سی ہو گئی. بہت شور کرتی ہیں تمہاری چوڑیاں، اتارو انہیں، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. اف. کوئی خواب چکنا چور ہوا. اس نے ساری چوڑیاں اتار دیں. کتنے چاو سے اس نے سوٹ کے ساتھ میچنگ چوڑیاں پہنی تھیں. آئینے نے کتنی بار سراہا تھا. وہ تو دل میں رکھنے کے لائق تھی اور یہ اسے قدموں میں بھی جگہ نہیں دے رہا تھا. بیویوں والی کوئی ادا نہیں ہے تم میں، حالانکہ میں نے تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق رکھا ہوا ہے، کوئی جبر نہیں کیا. تم گاؤں میں رہنا چاہتی تھی، میں نے تمہاری یہ خواہش بھی پوری کی. تم میرے جیسے آرمی آفیسر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پر میں نے کی کیونکہ دیکھنا چاہتا تھا کہ. اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تو حوریہ کو آگ لگ گئی. کون کہتا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ اس کے دل نے دہائی دی پر لب خاموش رہے. میں نے کبھی سوتے سے تمہیں نہیں اٹھایا. ایک اور احسان کا اضافہ. وہ اٹھ کر بیٹھا اور پہنی ہوئی ٹی شرٹ اتار کر اس کی طرف پھینکی. اتنے عرصے بعد گھر آیا ہوں، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ ایک اور حملہ. وہ تلملا سی گئی. ٹی شرٹ لے جا کر باتھ روم میں لٹکائی. خود کپڑے بدل کر آئی تو سلمان سو رہا تھا. صاف لگ رہا تھا کہ سونے کی اداکاری کر رہا ہے. وہ بھی دوسرا تکیہ لے کر بیڈ کے دوسرے کونے پر جا کر لیٹ گئی. آئندہ جب میں گھر آؤں تو تمہیں گھر پر ہی ہونا چاہیے.
اندھیرے میں اس کی آواز ابھری تو باوجود ضبط کے حوریا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اگر اتنی ہی مجھ سے محبت ہے تو ساتھ لے جاؤ نا، خود سے دور کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیوں جلاتے ہو؟ اگر نادانستگی میں کچھ لفظ میرے منہ سے نکل ہی گئے تھے تو انہیں بھول کیوں نہیں جاتے؟ میرا جرم اتنا بڑا تو نہیں ہے۔ پر وہ کچھ بھی کہہ نہ سکی۔ اندھیرے میں سلمان کے سگریٹ لائٹر کا شعلہ چمکا، تب اس نے رخ موڑ کر دیکھا۔ وہ خاصا ڈسٹرب اور ذہنی تناؤ کا شکار لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے خوشی سی محسوس ہوئی۔ سلمان نے اٹھ کر ٹیوب لائٹ جلا دی تو اس نے آنکھوں پر دوپٹہ رکھ لیا۔ سلمان نے یک کے بعد دیگرے 4 سگریٹ پھونک ڈالے، تب بھی وہ آنکھوں سے دوپٹہ ہٹا کر اٹھ بیٹھی۔ نہ جانے محترم کے ساتھ کیا پرابلم ہے، وہ سوچ کر رہ گئی۔ آپ اتنی اسموکنگ کیوں کر رہے ہیں، وہ بھی رات کو؟ وہ مسکرایا تو حوریا خفیف سی ہو گئی۔ کیا بتائیں تمہیں، یہ دل والے کس آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ خاصے انداز سے شعر پڑھا گیا، گویا کیپٹن صاحب کے پاس بھی دل ہے۔ وہ خود سے بولی تھی۔ وہ نیم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ نروس ہونے لگی۔ یہ بھی جلاتی ہے، اس نے سگریٹ کی طرف اشارہ کیا، اور تم بھی۔ وہ سن سی ہو گئی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا، گن کر بتاؤں گا۔ بائی دا وے، میں صبح جا رہا ہوں۔ اطلاع دی گئی۔ وہ بکھر سی گئی اور منہ دوسری طرف کر کے بے آواز رونے لگی۔ پھر جانے کب اسے نیند آ گئی۔ البتہ سلمان بہت دیر بعد سویا تھا۔ لائٹ بند کرتے ہوئے اس کی نظر حوریا پر پڑی۔ ایک ہاتھ رخسار کے نیچے رکھے وہ سوتے میں بھی بے چین لگ رہی تھی۔ ہاں، ہم جنگلوں میں رہنے والے فوجی نازک خیالی کیا جانے۔ اسے حوریا کی بات یاد آئی تھی جو اس نے ایک بار بڑے تلخ انداز میں گل سے کہی تھی۔ فوجی لوگ کیا جانے کہ رومانس کیا ہوتا ہے، نازک جذبات کیا ہوتے ہیں۔ حوریا بی بی تمہیں ایک بار ضرور باور کرائیں گے کہ فوجی لوگ اتنے بھی۔ کندھے جھٹکتے ہوئے وہ لائٹ بند کر کے جب بستر پر آیا تو رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ ایک بار پھر وہ تھی اور اس کی لامتناہی سوچیں۔ موسم اچھا خاصا بدل چکا تھا۔ خنکی کی جگہ گرمی نے لے لی تھی۔ سیما بھابھی اور رانی حسب معمول اپنے اپنے کاموں میں لگی رہتی۔ اس کے پاس کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ دل چاہتا کہ چپ چاپ کسی انجانی وادی میں جا بسے جہاں کوئی اسے پہچانتا نہ ہو۔ وہ رہنے کے ارادے سے مما کے پاس اسلام آباد چلی آئی۔ موسم بہت اچھا ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ جانے اس کے من میں کیا سمائی کہ گاڑی کی چابی اٹھا کر کسی کو بتائے بغیر گھر سے باہر آ گئی۔ پیر سہاوا وہ اکثر آتی رہتی تھی۔ آج بھی بے ارادہ اس نے گاڑی اس سمت موڑ دی تھی۔ کار پارک کرنے کے بعد وہ یوں ہی چہل قدمی کرنے لگی۔ سامنے کچھ فاصلے پر قدرے بلند سی جگہ ایک درمیانی عمر کا مرد بیٹھا ہوا تھا، دنیا جہان سے بے خبر، جیسے وہ اکیلا ہی ہو۔ جانے کیوں حوریا کو خواہ ہی اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ پتہ نہیں بیچارے کو کیا غم ہے۔ سوچتے سوچتے وہ اس کے قریب چلی گئی۔ اسے دیکھنے کے بعد وہ چونکا تھا۔ میں حوریا ہوں، یہیں اسلام آباد میں رہتی ہوں، اور آپ؟ اس کی زبان سے یہ لفظ میکان کی انداز میں ادا ہوئے تھے۔ انصر نیاز، کرنل انصر نیاز۔ بے ساختہ ایک سادہ اور اداس سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ آپ اکیلے دنیا جہان سے بے خبر ادھر کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ سوال قطعاً غیر ارادی طور پر اس نے کیا تھا۔
لمحے بھر کے لیے کرنل انصر کے چہرے پر گڑبڑاہٹ سی نظر آئی۔ صرف چند منٹ کے بعد ہی انہوں نے اسے اپنے بارے میں بہت کچھ بتا دیا تھا اور وہ الجھ سی گئی تھی۔ جب 1 گھنٹے بعد وہ وہاں سے اٹھی تو انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر وعدہ بھی لے چکی تھی کہ وہ ضرور آئیں گے۔ آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے، ہاں ہاں بات بن جائے، وہ دھیمی آواز میں گنگنا رہی تھی۔ رات پی سی میں اس کے پسندیدہ سنگر فاخر کا کنسرٹ تھا۔ سامیہ اسے بتا کر ٹکٹ لے چکی تھی۔ وہ بڑا دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ وہ وہاں پہنچی تو پتا چلا کہ شو لیٹ ہے۔ سامیہ پوری طرح انجوائے کر رہی تھی کیونکہ حوریہ کی شادی کے بعد سے وہ آج اس طرح بے فکری کے عالم میں اکٹھی ہوئی تھی۔ آتے جاتے لوگوں کو حوریہ دلچسپی سے دیکھ رہی تھی جب اچانک اس کی نظر سلمان اور اس لڑکی پر پڑی تھی۔ وہ بڑی محویت سے باتیں کرتے ادھر ہی آ رہے تھے۔ لمحے بھر کے لیے وہ سن سی ہو گئی۔ جدید فیشن کے لباس میں ملبوس وہ لڑکی بڑی خاص لگ رہی تھی۔ سلمان کے کندھے سے کندھا ملا کر چلتی ہوئی وہ بڑی پراعتماد نظر آ رہی تھی۔ صد شکر کہ سامیہ نے انہیں نہیں دیکھا، ورنہ حوریہ جو سلمان کی بے تابیوں اور بے قراریوں کے جھوٹے قصے اسے سناتی تھی آج ضرور اسے شرمندہ کر دیتی۔ سلمان اس کے پاس سے گزرا تب اس نے حوریہ کو دیکھا مگر اس کے چہرے کے تاثرات نارمل ہی تھے۔ اس کے ملبوس سے قیمتی مردانہ پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ محترم یہاں پرائی عورتوں کے ساتھ گلچھرے اڑا رہے ہیں اور میں وہاں گاؤں میں ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ اس نے زہر خند ہو کر سوچا۔ شو شروع ہوا تو وہ ہال میں آ گئیں۔ سامیہ تو پوری طرح انجوائے کر رہی تھی اور وہ صرف پوز کر رہی تھی۔ خدا خدا کر کے شو ختم ہوا۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ سامیہ پارکنگ لاٹ سے گاڑی نکال رہی تھی جب سلمان ان دونوں کے پاس پہنچا۔ اب کی بار وہ اکیلا ہی تھا۔ سامیہ آپ یہاں؟ واٹ اے سرپرائز! میری ہاف بیٹر بھی آپ کے ساتھ ہے۔ دنیا جہان کا اشتیاق اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ وہ یوں پوز کر رہا تھا جیسے دونوں کو ابھی دیکھا ہو۔ حوریہ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ اوہ سلمان بھائی آپ! سامیہ بڑی خوش دلی سے ملی۔ تم سے بڑا اداکار میں نے نہیں دیکھا۔ وہ صرف سوچ ہی سکی۔ 5 منٹ تک وہ پارکنگ لاٹ میں کھڑا سامیہ سے باتیں کرتا رہا۔ حوریہ بھی دل پہ جبر کر کے بولتی رہی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے اندرونی اضطراب پر قابو پایا ہوا تھا، ورنہ ایک لاوا سا تھا جو پھٹ پڑنے کو بےتاب تھا۔ آپ اکیلی ہیں؟ کافی رات ہو گئی ہے، میں چھوڑ آتا ہوں، اس نے آفر کی۔ سامیہ اس دوران حوریہ کو شرارتی نظروں سے دیکھتی رہی۔ تم اپنے ہیرو کے بغیر یوں بھی اداس تھیں، دیکھ لو آ گیا ہے تمہاری محبت میں بے قرار ہو کر۔ تم خواہ مخواہ ضد کر کے گاؤں میں پڑی ہو، بیچارے کو سزا دے رہی ہو۔ دیکھو کتنا خوش نظر آ رہا ہے اس اتفاقی ملاقات پہ۔ وہ گاڑی موڑ رہا تھا اور ادھر سامیہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کیے جا رہی تھی۔ طے یہ پایا تھا کہ سامیہ اپنی گاڑی میں سلمان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ جائے گی اور حوریہ سلمان کی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھے گی۔ رات کافی ہو گئی ہے، مجھے آپ دونوں کا اکیلے جانا مناسب نہیں لگ رہا۔ حوریہ کے چہرے پر ابھرتے کشیدہ تاثرات دیکھ کر وہ رسانیت سے بولا تھا۔ سامیہ کا گھر ویسٹرج میں تھا جو کہ پی سی سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ اس کی گاڑی کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو سلمان نے اپنی گاڑی موڑ کر مطلوبہ راستے پر ڈال دی۔ حد ہوتی ہے بے وقوفی کی، کہاں اسلام آباد کہاں ویسٹرج۔ دن میں تو یہ فاصلہ کچھ نہیں ہے مگر رات کے 1 بجے یہ ایڈونچر مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ اب وہ تمہیں چھوڑنے جاتی اور پھر واپس آتی، اس آنے جانے میں 2 تو بج ہی جاتے۔ خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر کسی کی بھی نیت خراب ہو سکتی ہے۔ آخری جملہ اس نے ہنستے ہوئے ادا کیا تھا۔ حوریہ کی آنکھیں غصے سے دہک اٹھی۔
وہ منتظر تھی کہ وہ اس طرح دار سی لڑکی کے بارے میں کوئی وضاحت دے گا، مگر وہ تو اس طرف آ ہی نہیں رہا تھا۔ جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ چبا چبا کر بولی تو سلمان ہنستا چلا گیا۔ اچھی لگ رہی ہو، بلکہ بہت اچھی، وہ جھک کر بڑے سحر انگیز لہجے میں بولا تھا۔ کسی کی نیت ڈاواڈول ہو جائے تو اس کا قصور نہیں۔ اب کی بار وہ آہستگی سے بولا۔ حوریہ کی سمجھ میں ایک لفظ بھی نہیں آیا۔ راستے سنسان اور خاموش سے تھے، اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ وقتاً فوقتاً رخ موڑ کر سلمان خاموش بیٹھی حوریہ کو بھی دیکھ رہا تھا، جو سخت کبیدہ خاطر نظر آ رہی تھی۔ میرے ساتھ جاؤ گی؟ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ نہیں، وہ تنک کر بولی۔ میں وہاں خوش ہوں، بہت زیادہ خوش۔ سب مجھے چاہتے ہیں، میری قدر کرتے ہیں۔ اس نے سلمان سے زیادہ خود کو باور کرایا تھا، گویا میری ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ مصنوعی طور پر غمگین لہجے میں بولا تو حوریہ لاکھ ضبط کرنے کے باوجود آنسو اس کی آنکھوں کے بند توڑ کر باہر نکل پڑے، جنہیں اس نے سلمان سے چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ جو ہی گھر کے سامنے گاڑی رکی، مما پریشانی سے ٹہلتی نظر آئیں۔ حوریہ کو سخت شرمندگی نے آن گھیرا، جبکہ مما سلمان کو اس کے ساتھ دیکھ کر مطمئن ہو گئیں۔ میں تو سخت پریشان تھی، تم اپنا سیل فون گھر پر ہی چھوڑ گئی تھی، سامیہ کا فون بھی آف ہے۔ تھینکس گاڈ تم خیریت سے سلمان کے ساتھ تھیں، میں تو پریشان ہوتی رہی۔ حوریہ کے معاملے میں وہ بے حد حساس تھیں، اتنی زیادہ کہ انہیں سلمان سے دعا سلام کرنے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ بعد میں خیال آنے پر انہیں ندامت سی ہوئی، وہ بسد اصرار اسے اندر لائیں۔ اس نے لاکھ انکار کیا پر انہوں نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ رات رکو، صبح چلے جانا۔ وہ پیار بھرے روب سے بولیں تو اسے ہاں کرتے ہی بنی۔ حوریہ نے کمرے میں آ کر سب سے پہلے کپڑے تبدیل کیے، اسے تو سخت نیند آ رہی تھی۔ سلمان البتہ اسی طرح فریش لگ رہا تھا۔ کپڑے کیوں بدل لیے؟ اچھی لگ رہی تھی۔ اسے نائٹ سوٹ میں دیکھ کر سلمان نے استفسار کیا۔ میری مرضی؟ اس کے لہجے میں از حد تلخی تھی۔ تمہاری مرضی پہ ہی تو چل رہے ہیں۔ وہ بڑی گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری مرضی پر یا اپنی مرضی پر؟ میرے چند لفظوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر جس طرح آپ کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ سب کے سامنے بھرم رکھتے رکھتے میں تنگ آ گئی ہوں۔ کتنی پرسکون تھی میری زندگی شادی سے پہلے، کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں، اپنی نیند سوتی اور جاگتی تھی۔ آواز میں دل گرفتگی نمایاں ہو گئی۔ تو اب کیا کرتی ہو؟ اب بھی اپنی ہی نیند سوتی اور جاگتی ہو؟ تمہیں گھر کی یا میری پرواہ ہے؟ ابھی تک ٹین ایجر بنی ہوئی ہو، ابھی تک کبھی میں نے تم سے اپنا کوئی کام کروایا ہے؟ میں نے کہا بھی تھا کہ میں سمجھدار اور باشعور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور تمہارا مزاج ابھی تک بچکانا ہے۔ میری پرواہ ہے تمہیں؟ حوریہ اپنے تعین الزامات پر اسے ٹکر ٹکر دیکھتی رہ گئی۔ جب میں پسند نہیں تھی تو پھر شادی کیوں کی تھی؟ وہ چٹخ کر بولی۔ زبردستی کر دی گئی ہماری شادی۔ جواباً اتنے ہی مزے سے کہا گیا تو کوئی راہ فرار نہ پا کر وہ رونے لگی، جبکہ وہ آرام سے لیٹ چکا تھا۔ وہ 10 دن مزید اسلام آباد میں رہی اور تقریباً روزانہ ہی ریس کورس میں شام کو کرنل انصر سے ملنے چلی جاتی۔ وہ اس پر بے حد اعتماد کرنے لگے تھے۔ آج حوریہ بڑے برے موڈ میں تھی۔ محترم کو سلیقہ مند اور سگھڑ بن کر دکھاؤں گی تاکہ پتہ تو چلے کہ حوریہ ہے کیا چیز۔ کچن میں برتنوں کے ساتھ کھٹر پٹر کرتے ہوئے وہ اچھے خاصے غصے میں تھی۔ سیما بھابھی پاس ہی مرغی فرائی کر رہی تھیں۔ کیا بات ہے حوری؟ میں دیکھ رہی ہوں تم بہت پریشان ہو۔ ان کا ہمدردی سے بولنا تھا کہ وہ اپنا دکھڑا سنانے بیٹھ گئی۔ بھابھی،
سلمان مجھ پر ذرا توجہ نہیں دیتے، کہتے ہیں میں پھوہڑ ہوں اور یہ کہ مجھے بھی کبھی عقل بھی نہیں آئے گی۔ ہاں، اسے شروع سے ہی گھریلو لڑکیاں پسند ہیں، سنجیدہ مزاج والی۔ وہ کڑاہی سے مرغی کے تلے ہوئے ٹکڑے نکال کر پلیٹ میں رکھتی جا رہی تھیں۔ بھابھی، میں سنجیدہ مزاج نہیں ہوں، ہو مگر اتنا بھی نہیں کہ ہر وقت سنجیدگی تاریخ کیے رکھو۔ تمہاری شخصیت میں بہت سے رنگ ہیں، کبھی شعلہ، کبھی شبنم، کبھی دھوپ، کبھی بارش، کبھی سنجیدہ، کبھی شرارتی۔ انصر کو بھی چلبلی لڑکیاں پسند تھیں۔ آخر میں غیر ارادی طور پر ان کے لبوں سے انصر کا نام نکلا تو وہ گڑبڑا گئیں، چہرے کا رنگ متغیر سا ہو گیا۔ بھابھی، آپ کے شوہر کب سے مڈل ایسٹ میں ہے؟ تقریباً 4 سال سے۔ وہ بولتے بولتے کہیں کھو سی گئیں۔ یعنی جب سے آپ کی شادی ہوئی تب سے؟ وہ حیران تھی۔ ہاں، شادی کے 4 ماہ بعد ہی چلے گئے تھے۔ اور ابھی تک واپس نہیں آئے؟ ہاں۔ وہ نڈھال نظر آنے لگیں۔ میں نے بچپن سے اپنے نام کے ساتھ انصر کا نام سنا تھا۔ ان کی محبت دل میں رچ بس گئی تھی۔ انصر کی خاطر میں نے امور خانہ داری میں مکمل مہارت حاصل کی، کیونکہ سنا تھا کہ مرد کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ شادی کے فوراً بعد مجھے احساس ہوا کہ میں انصر کی پسندیدہ بیوی نہیں بن سکتی، کیونکہ انصر بہت رومانٹک تھے، جبکہ میں سب گھر والوں کے دل جیتنے کے چکر میں ہر وقت کاموں میں مگن رہتی۔ مجھے پتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بولتے بولتے وہ ماضی میں جا پہنچی تھیں۔ ان کی شادی کو تیسرا روز تھا۔ صبح وہ نماز کے وقت بیدار ہوئی، نماز پڑھی اور دروازہ بند کر کے باہر آ گئی، جبکہ انصر گہری نیند سو رہا تھا۔ سخت سردی کا موسم تھا۔ تقریباً سبھی سو رہے تھے سوائے تایا نیاز احمد کے۔ سیما نے باورچی خانے میں جا کر چائے کا پانی رکھا، تایا کے لیے ناشتہ بنایا۔ حالانکہ گھر میں 2 نوکرانیاں تھیں، لیکن سیما نے گھر والوں کو پہلے روز سے ہی اپنی ذمہ داری تصور کیا تھا۔ تایا نیاز نئی نویلی بہو کی اس قدر خدمت گزاری اور مستعدی پر بہت مسرور تھے۔ انہوں نے سیما کو ڈھیروں دعائیں دیں، پھر رانی کو جگا کر اسے ناشتہ دیا۔ سلمان بھی آیا ہوا تھا۔ وہ سردی میں پراٹھا انڈا لیتا تھا۔ 9 بجے وہ اٹھا تو سیما نے اسے تازہ ناشتہ بنا کر دیا۔ سبھی اس سے خوش تھے۔ 10:30 بجے کے قریب انصر کی آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے دائیں طرف دیکھا۔ سیما نہیں تھی۔ وہ 2 دن میں ہی اس کے مہکتے قرب کا عادی ہو چکا تھا۔ اسے نہ پا کر انصر کو جھنجھلاہٹ سی ہوئی اور وہ سارا دن گھر کا حلیہ درست کرنے میں لگی رہی۔ سلمان اور رانی نے دیر تک اسے اپنے پاس بٹھائے رکھا اور کارڈز کھیلتے رہے۔ رات 12 بجے جب وہ کمرے میں پہنچی تو انصر لال سرخ آنکھیں لیے اسی کے انتظار میں تھا۔ میری پرواہ ہے تمہیں؟ اسے دیکھتے ہی وہ شروع ہو گیا۔ لاکھ حسن معذرت کی، ہاتھ جوڑے، تب کہیں جا کر وہ ٹھیک ہوا۔ پھر آنے والے دنوں میں بھی اس کے معمولات ویسے ہی رہے تو انصر کی کبیدگی بڑھنے لگی۔ سیما سب کی تعریفیں سن کر سرشار رہتی، میری بہو لاکھوں میں ایک ہے، بھابھی اتنی اچھی ہیں کہ کیا بتاؤں۔ رانی اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر اتراتی تو تایا نیاز ہر آئے گئے کے سامنے اس کی خوبیاں گنواتے۔ انصر 1 ماہ بعد اسے ساتھ لے گیا۔ اس کی پوسٹنگ کراچی میں تھی۔ وہاں جا کر بھی سیما کا یہی معمول رہا۔ گھر میں انصر کے دوست آتے تو وہ خود کچن میں جا کر انواع و اقسام کی ڈشز بناتی۔ بریگیڈیئر رحمان کی بیوی بیمار ہے تو سیما جا کر تیمارداری کر رہی ہے۔ کیپٹن آصف کے ہاں پہلے بچے کی آمد ہے تو سیما جا کر اس کی بیوی کو تسلی دے رہی ہے۔ میجر افتخار کی بیوی ناراض ہو کر چلی گئی ہے تو سیما جا کر ان کا دکھ بانٹ رہی ہے، بچوں کا دل بہلا رہی ہے۔ کیپٹن سلیم کو ہیرا سے عشق ہو گیا ہے تو وہ جا کر ہیرا کے سخت مزاج باپ سے بات کر رہی ہے۔ انصر کو لگتا کہ اس کی بیوی پر سب کا حق ہے سوائے اس کے۔ 4-5 ماہ وہ برداشت کرتا رہا،
پھر ایک روز اسے گھر چھوڑ آیا یہ کہہ کر کہ تمہیں شوہر کی نہیں، لوگوں کی تعریف و ستائش کی ضرورت ہے۔ سب نے سمجھایا مگر انصر ضد سے باز نہیں آیا۔ وہ اتنا ناراض ہوا کہ گھر والوں سے تعلق ہی توڑ لیا۔ جب سلمان کے رشتے کی بات چلی تو حوریہ کے گھر والوں سے کہا گیا کہ انصر ایک کورس کے سلسلے میں مڈل ایسٹ میں ہے، جبکہ انصر یہیں پنڈی میں جی ایچ کیو میں تھا۔ سلمان کی شادی میں بھی وہ نہیں آیا۔ اس کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ سیما کے بعد وہ کسی عورت کے قریب بھی نہیں گیا۔ ادھر سیما نے بھی اپنے اختلافات کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا تھا اور اندر ہی اندر سلگتے ہوئے 4 سال گزار دیے تھے۔ سب بڑوں نے ان دونوں کے درمیان ناراضگی کی خلیج بانٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن انصر کی مضبوط انا کا خول نہ ٹوٹا۔ اس کا موقف اپنی جگہ درست تھا۔ تایا نیاز نے اسے انصر سے طلاق لے کر کسی اور اچھی جگہ شادی کی تجویز دی تو وہ تڑپ اٹھی تھی اور سختی سے انکار کر دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ سب اس کے وجود کے عادی ہو گئے تھے۔ اگر ذرا دیر کے لیے وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی تو اس کی پکار لگنے لگتی۔ تمام تفصیل جان کر حوریہ کو انصر بھی قصوروار نہیں لگ رہے تھے۔ ہم کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیں گے، آپ پریشان مت ہو۔ حوریہ نے ضبط سے سرخ پڑتی سیما کو گلے لگا لیا تو وہ بچوں کی طرح بلک اٹھی۔ کتنے سنگ دل اور بدقسمت ہے انصر بھائی، وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ اس نے اسی روز کرنل انصر نیاز کو فون کیا۔ وہ اس کی آواز سن کر کھل اٹھے۔ میں کل اسلام آباد آ رہی ہوں اور آپ کے لیے سرپرائز لے کر۔ انہیں حیران چھوڑ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ دوسرے روز KFC میں کرنل انصر کے ساتھ لنچ کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، آپ کی تنہا زندگی دیکھ کر مجھے دکھ ہوا۔ میں نے آپ کے لیے ایک بڑی پیاری سی لڑکی ڈھونڈی ہے، اس کی تصویر بھی لائی ہوں۔ اگر آپ راضی ہوں تو میں بات آگے چلاؤں؟ اس نے بیگ سے تصویر نکال کر انصر کے سامنے لہرائی۔ یہ لڑکی؟ وہ حیرت کی زیادتی سے بمشکل کہہ سکے۔ وہ ان کے تاثرات سے بھرپور لطف اٹھا رہی تھی۔ ہاں، یہ لڑکی بڑی مظلوم ہے۔ میرے شوہر کیپٹن سلمان کی نوجوان بھاوج ہے۔ اس کا شوہر شادی کے چند ماہ بعد اسے چھوڑ کر چلا گیا، یہ کہہ کر کہ تمہیں دوسروں کی مجھ سے زیادہ پرواہ ہے، حالانکہ یہ اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی، اسے بے پناہ چاہتی تھی اور ابھی تک اس کی یادوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ اور سنگ دل شوہر کو تو دیکھیں، بھائی کی شادی پر بھی اسی شہر میں ہونے کے باوجود نہیں آیا۔ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ یہی نا کہ اس نے شادی کے بعد شوہر کے رشتہ داروں سے بھی بنا کر رکھنے کی کوشش کی، ان کی خدمت کی، مگر اس کے شوہر کو اچھا نہیں لگا۔ اب اسے بھی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ ہمارے سسر کہتے ہیں کہ اسے عدالت سے خلا دلوا کر کہیں اور اس کا نکاح کر دیں گے۔ اگر آپ راضی ہوں تو میں گھر میں بات کروں؟ وہ مزے سے کہہ رہی تھی۔ ادھر انصر کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ انہوں نے خود پہ بمشکل قابو پایا ہوا تھا، جبکہ حوریہ کا اطمینان قابل دید تھا۔ سر، میں اور آپ اچھے دوست ہیں۔ آپ نے اپنی ناکام زندگی کی داستان مجھے سنائی ہوئی ہے۔ میں واقف ہوں کہ آپ کی بیوی کو آپ کی پرواہ نہیں تھی۔ ان بیچاری کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ دو ناکام انسان مل کر کامیاب زندگی گزاریں گے اور اب پہلے والی غلطی بھی نہیں دہرائیں گے، صرف اور صرف شوہر کا دل جیتیں گی۔ وہ مسلسل بول رہی تھی، جبکہ وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھے تھے۔ حوریہ وہاں سے اٹھی تو کامیابی کے احساس سے سرشار تھی۔ اس نے سپر مارکیٹ سے سیما بھابھی کے لیے 2 خوبصورت سے سوٹ پیس لیے، سٹائلش سے جوتے خریدے اور ایک ہینڈ بیگ لیا۔ واپسی پر اس کے پاس ایک اچھی خبر تھی، کپڑے اس نے اپنے درزی سے سلوا لیے تھے۔ اب وہ بھی صبح سیما بھابھی کے ساتھ اٹھنے لگی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے ہاتھ کا بنا پراٹھا کھا کر وہ لذت محسوس ہوئی جو 5 سٹارز ہوٹل کے کھانے کھا کر بھی حاصل نہ ہوئی تھی۔
सीमा भाभी उसे चीज़ों का सत्यानाश करते देखकर हंसे जाती। उस वक्त भी वो आटे से नबरदाजमा थी। सीमा भाभी को खुद उसने थोड़ी देर पहले चाय बनाकर दी थी। वो भी उसके चुलबुले मुस्कुराहटें बिखेरते वजूद से खुश थीं। आटा गूंद कर रखने के बाद उसने सीमा भाभी से पूछ पूछ कर बिरयानी पकाना शुरू की। बड़ी अम्मा की खुशी में डूबी आवाज यहाँ तक आ रही थी। अरे, सलमान आया है, मेरा बेटा। अरे सीमा, हुरिया, आओ देखो तो सही, सलमान आया है। उसके आने पर वो हर बार इसी तरह खुश होती थी। सलमान खुद ही किचन तक आ गया। अस्सलामुअलैकुम। हुरिया ने उसे देखते ही बड़े तमीज से सलाम में पहल की। यूं मगन सी वो बड़ी सुघड़ बीबी लग रही थी। सीमा भाभी सलमान से खैर खैरियत पूछ रही थी। हुरिया ने इस दौरान सलमान के लिए चाय का पानी रखा। इस दौरान अम्मा जी भी उधर आ गई थी। हंसी मजाक का दौर चल रहा था और वो बड़ी संजीदगी से बिरयानी पकाने के बाद कबाब तल रही थी। एक बार कबाब पलटते हुए गरम गरम घी का छींटा भी उसकी हथेली पर आया, जिसे वो जब्त कर गई। बावर्ची खाने से फारिग होने के बाद हुरिया ने उसके कपड़े अलमारी में रखे। वो सिर्फ एक दिन के लिए आया था। उसे नियाज साहब ने रानी की शादी के सिलसिले में बुलवाया था। उसके ससुराल वाले जल्द शादी का मुतालबा कर रहे थे। सलमान की छुट्टी मंजूर हो गई थी। इधर वो गांव आया और उधर शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सीमा और हुरिया दोनों को रानी के लिए शॉपिंग करनी थी, इसलिए उनका प्रोग्राम सुबह निकलने का था। हुरिया की राय थी कि कपड़े रानी की पसंद के लिए जाएं, इसलिए उनके साथ वो भी जाए। नियाज साहब से इजाज़त ली गई तो उन्होंने कह दिया कि वो बेशक रानी को साथ ले जाएं। हुरिया ने अपने लाए गए कपड़ों में से एक जोड़ा सीमा भाभी को पहनने के लिए दिया। हल्के हल्के मेकअप में हस्बे मामूल वो बड़ी दिलकश और जाज़िबे नज़र लग रही थीं, मगर उनके चेहरे पे छाया मलाल किसी सूरत कम ना होता था। अभी शॉपिंग शुरू भी न की थी कि हुरिया को भूख लगने लगी। पहले कुछ खाने का आइडिया उसी का था। रानी बाहर गाड़ी में थी जब हुरिया सीमा भाभी को लेकर सामने रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। कर्नल अंसर बिल्कुल दरवाजे के पास बैठे थे। ये रही सीमा भाभी, आप दोनों गिले शिकवे दूर कर लें, मैं 1 घंटे बाद आकर इन्हें ले जाऊंगी। इन्हें आप लेने आएंगे तो तभी हम इन्हें आपके सुपुर्द करेंगे, अभी फैल मत जाइएगा। अपनी इस शरारत पर उसकी आंखें चमक रही थीं। सीमा भाभी हैरान खड़ी थीं। कुछ ऐसी ही कैफियत अंसर के चेहरे पर भी थी। वो उन दोनों को छोड़कर निकल आई। रानी उसे अकेला आता देखकर पूछ बैठी, भाभी और अंसर भाई अंदर हैं। उसे मुख्तसर जवाब देकर उसने गाड़ी स्टार्ट की। तकरीबन 2.5-3 घंटे बाद जब वो दोबारा वापस आई तो सीमा भाभी की आंखें सूजी हुई होने के बावजूद उनके चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा, ये अंसर का फैसला था। रानी भाई के गले लगकर बहुत रोई। वो भी जज्बाती लग रहे थे। हवेली पहुंचकर और भी जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। अम्मा जी तो अंसर को छू छू कर उसके होने का यकीन कर रही थी। नियाज अहमद बेहद खुश थे। सीमा भाभी के घर वाले आ चुके थे। अंसर सबसे माफी मांग रहे थे। सलमान के लिए भाई की आमद किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। सारी रात कोई भी नहीं सोया, गिले शिकवे होते रहे। अंसर ने हुरिया का हाथ पकड़कर दरमियान में बिठा लिया। सारा क्रेडिट इन मोहतरमा को जाता है जिन्हें खैर से हमारी छोटी भाभी होने का एजाज हासिल है। वो शरारत से उसे देख रहे थे। सबकी निगाहें खुद पे मरकूज देखकर वो झेंप सी गई। सलमान, तुम बहुत लकी हो, बड़ी समझदार और शरारती बीवी मिली है। अगर इत्तेफाक से हुरिया मुझे ना मिली होती तो शायद आज मैं यहाँ ना होता और अपनी झूठी अना के सहारे जिंदगी गुजार कर अपने से वाबस्ता और लोगों को भी दुख देता। हुरिया ने बड़ी चालाकी से मेरी ब्रेन वॉशिंग की। मैं तो घबरा ही गया था कि सीमा को अब्बा जान खुला दिलवाने का सोच रहे हैं।
प्यार से हुरिया को देख रहे थे। सारी रात बातों में गुजर गई थी। फजर की अजान शुरू हो चुकी थी। अब सोने का वक्त नहीं था कि शाम को रानी के ससुराल वालों को शादी की तारीख लेने आना था। फिर वो मरहला भी बखैर खूबी सरअंजाम पाया। रात को सीमा और हुरिया ने बैठकर रानी के जहेज के तमाम सूट पैक किए। सलमान की कुछ कजन्स भी यहीं थी। हुरिया ने जबरदस्ती सीमा भाभी को उठाया। आप जाएं, 11 बज रहे हैं। अंसर भाई को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। इंतहा पसंदी अच्छी नहीं होती। ये नहीं कि काम की ज्यादती में आप उन्हें भूल जाएं। वो बड़े रसान से बोल रही थी। पीछे सोफे पर बैठा सलमान उसका एक एक लफ्ज सुन चुका था। ठीक एक हफ्ते बाद शादी थी। शादी में होने वाली अफरा तफरी यहाँ भी नजर आ रही थी। माइयों वाले दिन हुरिया की पुकार हर तरफ से पड़ रही थी। हुरिया, फलां चीज कहाँ है, फलां चीज कहाँ रखी है। और वो दौड़ दौड़ कर सारे काम कर रही थी। उस वक्त भी मेहंदी की तश्तरियां सजा रही थी। रानी के ससुराल वाले मेहंदी की रस्म करने आ रहे थे। वो तैयार होकर इंतजामात का जायजा ले रही थी जब सलमान ने उसे बुलवाया। जी, क्या बात है? मुकेश लगा। पीला और सब्ज दुपट्टा उसने कंधों पर सेट किया हुआ था। इतनी तमीज से उसने जी क्या बात है कहा कि सलमान की हंसी छूट गई। वो नर्वस होकर बाहर आ गई। पीछे वो हुरिया हुरिया करता रहा। फिर वो सुनी अनसुनी कर गई। रात को तकरीब खत्म होने के बाद थक हार कर सारी लड़कियां बड़े कमरे में ही सो गईं, जिनमें वो भी शामिल थी। फिर जब ये लोग मेहंदी लेकर रानी के ससुराल पहुंचे तो हुरिया की शरारतें देखने वाली थी। वो पहली वाली हुरिया लग रही थी जो गुल की शादी में शरीक हुई थी। उस वक्त भी उसके हाथों में गीली मेहंदी दबी हुई थी। सामने रानी का होने वाला देवर खड़ा था और वो उस पर फेंकने का इरादा कर रही थी कि उसके सामने सलमान आ गया। तब उसने सारी मेहंदी नीचे फेंक दी। सलमान ने नोट किया कि वो अफसरदा सी हो गई है। तकरीब से वापस आकर सबने चाय की फरमाइश की। वो बावर्ची खाने में आ गई और बड़ी सी केतली में चाय का पानी रखा। सलमान भी पानी पीने के इरादे से उसके पीछे आया। पानी दो। वो रोब से हुक्म देकर वहीं कुर्सी पर बैठ गया। उसे गिलास थमाते हुए हुरिया का हाथ लरस गया। उसकी आंखें सूजी सूजी लग रही थीं। दूसरों को शौहरों के बारे में बड़ी हिदायत देती हो, खुद क्यों भूल जाती हो? वो उसे घूर रहा था, खालिस शौहराना तेवरों समेत। वो चाय की तरफ मुतवज्जा हो गई। फारिग होने के बाद बेडरूम में आना। वो जवाबन खामोश रही तो सलमान उसकी खामोशी से झुंझला गया। हुरिया ने चाय बनाकर सबको पेश की। इस दौरान सलमान की निगाहें मुसलसल कुछ कहती हुई महसूस हो रही थी। फिर जब कप रखने वो बावर्ची खाने में गई तो सलमान ने दोबारा उसे कमरे में चलने का हुक्म सादिर किया। मरता क्या ना करता कि मुसद्दाक उसके हुक्म पर अमल करना पड़ा। दरवाज़ा बंद करके वो उसकी तरफ पलटा जो बेहद नर्वस सी लग रही थी। आखिर पकड़ी ही गई। वो उसके दोनों हाथ जकड़ते हुए बोला तो उसने शिकवा किना निगाहों से उसे देखा। मुझे एहसास हो गया है कि इंतहा पसंदी अच्छी नहीं होती। अंसर भाई को सिर्फ और सिर्फ ऐसी बीवी चाहिए थी जो उनका ख्याल रखे, और तुमने तो ठीक ठाक काम किया है, बल्कि कारनामा सरअंजाम दिया है। तुम्हें तो मेडल मिलना चाहिए। वो मशकूक निगाहों से उसे देख रही थी। यार, वो लड़की ब्रिगेडियर रफीक की शादीशुदा बेटी है। उसका शौहर मेरा दोस्त है। वो उसकी आंखों में छुपा सवाल पढ़ चुका था। न जाने उसे क्या हुआ कि वो अपने हाथ छुड़ाकर दूर हट गई। बस हुरिया, बहुत हो चुकी। मैं गिले शिकवों में वक्त जाया नहीं करना चाहता। जो हो चुका सो हो चुका। आइंदा हम गलतियां नहीं करेंगे। क्या ज़रूरी है अंसर भाई और सीमा भाभी वाला किस्सा फिर दोहराया जाए? मुझे एहसास है कि मैंने गलती की है, पर तुमने भी तो एहतजाज नहीं किया। कैसे करती? वैसे ही जैसे फौजियों के बारे में बात करती थी। वो मज़े से बोली।
میں تو کبھی کسی آرمی آفیسر سے شادی نہیں کروں، ٹھس اور بور ہوتے ہیں، رومانٹک نہیں ہوتے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ باریک سی آواز بنا کر اس کی نقل اتار رہا تھا۔ میں نے جب تمہیں دیکھا تھا تو تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں اپنی بیگم بنا کر چھوڑوں گا، پر کیا کیا جائے، بہت سے خوبصورت دن ہم ضائع کر چکے ہیں۔ ہاں، اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ ہاں، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، مثلاً یہ غلط فہمی دور کی جا سکتی ہے کہ فوجی لوگ ٹھوس ہوتے ہیں، رومانس کے جراثیم نہیں پائے جاتے ان میں۔ وہ اسے شرارتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کل رانی کی رخصتی ہے، پرسوں میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے۔ بڑے دن عیش کر لیے تم نے، پھر تمہیں یہ بھی تو بتانا ہے کہ میں کتنا رومانٹک ہوں۔ اس نے بھی زیادہ اکڑ دکھانا مناسب نہ سمجھا۔ ان دونوں کا رشتہ اعتماد کا متقاضی تھا، اعتبار مانگتا تھا، سو اسے سلمان پر اعتبار تو کرنا ہی تھا۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ سلمان کے کپڑے نکالتے ہوئے وہ ہمیشہ سے زیادہ مطمئن اور مسرور تھی۔ سلمان نے اسے اپنی محبت کا اعتبار جو بخش دیا تھا، اور کسی بھی عورت کے لیے شوہر کا اعتبار زندگی کی اساس ہوتا ہے۔